नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ रुयत हिलाल सीरीज़ को लेकर। आप अपना सवाल पूछें, मैं आपका आज आपके सवालात का जवाब देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। किसी भी तरह का शुबा हो जहन के अंदर तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जो रवा सीरीज़ चल रही है मसले रुयत हिलाल पर, तो मेरे भाइयों, आप अपने सवालात ज़रूर पूछें। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। मैंने आज एक वीडियो देखी है। जब तक आपके सवालात नहीं आते तब तक मैं कुछ बात कर लूँ। कुछ भाइयों ने अभी जो मामला चल रहा है चाँद के ताल्लुक़ से, एक चाँद या दो चाँद, तो एक वीडियो मेरे पास भेजी गई जिसमें हमारे एक भाई हैं जो ये कह रहे हैं कि लोग चैलेंज करते हैं, मुनाजरे के लिए लोगों को बुलाते हैं। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग चैलेंज कर रहे हैं, मुनाजरे के लिए बुला रहे हैं। हाँ, वो लोग जो आर दिला रहे हैं, बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, अगले को जाहिल बोल रहे हैं, असग़र इल्म बोल रहे हैं, असग़ार इल्म बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर कहा गया है कि आप जैसे बात करना चाहें, हम लोग बात करने को तैयार हैं। अगर ऐसी बात कही गई है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई ख़राब बात है या कोई चैलेंज है। भाई, बात होगी तभी तो बात आएगी, लेकिन इस तरीक़े से आड़ दिलाना कि भाई खामोश होकर बैठ जाए, कुछ बोले ही नहीं आदमी, तो ये बिल्कुल अजीब सी बात है। कैसे होगा? जो बातें किताबों के अंदर मौजूद है, मुहद्दिसीन किराम का जो मुनाक़शा है इस मसले पर, जमहूर का जो है मौक़िफ़ है इस मसले पर, वो क्यों कर उम्मत को न बताया जाए। बाज़ लोगों का कहना है कि आप आम लोगों में इस बात को बयान न करें, आम लोग ने उलमा के दरमियान रखें। तो मेरा ये कहना है कि भाई, जब आम लोगों से इस मसले को छुपाना था तो फिर उन किताबों के उर्दू तर्जुमे नहीं करने चाहिए थे कि आम लोगों तक ये बातें पहुंच जाएंगी। और मेरा जहाँ तक तज्ज़िया है कि अब तक जो उलमा इकराम हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनकी तरफ से इस मौजू पर कोई अच्छी खासी पहल नहीं हो रही है कि इस पर वो कुछ काम करते या लोगों को अवेयर करते। लेकिन जो लोग बात उठाते हैं उनको ही मना करते हैं, किसी तरह से वो अपनी ज़ुबान खामोश रख ले, इस मसले पर कोई बात ही नहीं करे, ये अंदाज़ होता है। मेरे भाइयों, उसी वीडियो के अंदर मैंने पॉइंट दर पॉइंट बातें नोट की हैं। गरचे उस वीडियो के अंदर ये कहा गया है कि एक चांद हो जाए तो बड़ा अच्छा है, तो मैं उनकी इस बात का खैर मकदम करता हूँ। और बहुत सारी अच्छी बातें कही उन्होंने कि लड़ाई नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल ये इस्लाम में बिल्कुल हराम है इस तरह की बातें कि आप किसी मोमिन को नीचा दिखाएं, उसको कमतर समझें, उस पर तानतिशने करें, उन पर इल्ज़ामात लगाएं। तो बिल्कुल मैं उन बातों में आपके साथ हूँ। लेकिन कुछ और बातें भी हैं उस वीडियो के अंदर जिसकी वजाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान उस वीडियो को देख रहा है, तो मैं उस ताल्लुक़ से कुछ वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि पॉइंट दर पॉइंट मैंने जुमलों को नक़ल किया है उनके। वो कहते हैं उस वीडियो में, उनकी तकरीर के अंदर ये है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं, यानी सिर्फ़ इसी काम में लगे हुए हैं। अब ये तज्ज़िया उनको कहाँ से मिला, किसने ख़बर दी कि वो सिर्फ़ इसी काम में लगे हुए हैं, दूसरे किसी काम में नहीं लगे हुए हैं, और उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई कारोबार नहीं है, उनके पास ऑफिस नहीं है, उनके पास बाल बच्चे नहीं हैं, या और दूसरे काम नहीं। अगर मान लिया जाए कि दीन के ताल्लुक़ से वो सिर्फ़ एक ही काम में लगे हुए हैं, तो भी ये इल्म उनके पास कहाँ से आया? किसने बताया कि सब वो एक ही काम और दूसरा कोई काम ही नहीं करते?
یہ کیسے ان کو پتہ چل گیا؟ تو اس طرح کے اس کا جو ہے وہ ایک کسی کے بارے میں جان لینا یا کسی کے اندر یہ بات نہ ہو تو اس کے تعلق سے یہ بیان دے دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا الزامی جملہ ہے، ایک طرح پر ایک کسی شخص پر یہ الزام عائد ہوتا ہے۔ اور چلیے ہم مان لیتے ہیں، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی صرف ایک ہی کام میں لگا ہوا ہے، تو ایک آدمی اگر ایک کام میں لگا ہوا ہے تو لاکھوں علماء کرام ہیں، انگنت تعداد میں علماء کرام ہیں، وہ باقی مدعوں پر کام کرے۔ میں نے شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب کا ایک مضمون پڑھا تھا، بڑا پسند آیا تھا۔ اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کوئی اگر دعوت کے میدان میں چند مضامین کو خاص کر لیتا ہے، اسی پر کام کر لیتا ہے، تو وہ بھی اجر اور ثواب کا مستحق ہے، اور ایسا وہ کر سکتا ہے۔ پورے مضمون میں یہ خلاصہ تھا۔ اس کے بعد آگے آئیے کہ محترم فرماتے ہیں کہ امت کے اور بھی کام ہیں، اس میں بھی لگنا چاہیے۔ بالکل لگے ہوئے ہیں لوگ، ایسا نہیں کہ نہیں لگے ہوئے ہیں، بالکل لگے ہوئے ہیں، امت کے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میرا ٹائم لائن چیک کریں، 10 دنوں سے میں رؤیت ہلال سیریز پر بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے 3 4 5 6 مہینوں تک میں نے اس مسئلے پہ کوئی بات نہیں کی ہے۔ دوسرے مضامین جو مسلمانوں کے مسائل ہیں اس پر میں نے بات کی ہے، اور ایسے کسی اور فرد کو نہیں دیکھا جو دن رات 24 گھنٹے اسی پر بات کرتا ہو۔ ایسا کوئی شخص تو مجھے ہندوستان میں نظر نہیں آیا۔ شیخ کو اگر معلوم ہو تو وہ ضرور اس کا بارے میں نشاندہی کریں، کہ بھئی وہاں فلاں شخص ایسا کر رہا ہے۔ تو امت کے بہت سارے کام ہیں، لوگ کر رہے ہیں، کرنے والے جس میں جن کو مہارت ہے وہ ضرور کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد شیخ محترم نے آگے فرمایا ہے، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ پوری انرجی اس پر برباد کر دیا جائے، یہ ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ عربی تاریخ کے شمار کا مسئلہ ہے جس سے مسلمانوں کی عبادتیں متعین ہوتی ہیں۔ اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے؟ عبادات کے اوقات معلوم کرنے کے لیے، حج کے لیے، حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اسے آپ غیر اہم نہیں کہہ سکتے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، جس پر مسلمانوں کی عبادت کا مدار ہے، دار و مدار ہے، اس کی گنتی کا شمار بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کی اہمیت اس طرح سے قرآن میں بیان کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، سورہ توبہ میں، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کا شمار اس دن سے ہے جس دن سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، اور یہ 12 مہینے ہیں، اس میں 4 حرمت والے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن میں ذکر ہے۔ اور میرے بھائیو، جب قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، مسلمانوں کی عبادتیں اس سے متعین کی، تو یہ بڑا ہی اہم مسئلہ بن جاتا ہے عقیدہ توحید کے بعد، اس لیے اس پر تو بات ہونی ہی چاہیے۔ اب یہ کریں کہ پوری انرجی اس پر برباد کر دیا جائے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اس پر پوری انرجی برباد کر رہا ہے۔ یہ بھی علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ کس نے بتایا کہ لوگ پوری انرجی صرف اسی پر لگائے ہوئے ہیں اور کسی موضوع پر، کسی مسئلے پر، کسی اور بات پہ نہیں لگائے ہوئے ہیں؟ اس لیے اس طرح کے جملوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، آپ کے وہ جملے بڑے اچھے ہیں کہ لڑنا نہیں چاہیے، نیچا نہیں دکھانا چاہیے، افہام و تفہیم سے کام کرنا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنا چاہیے، اچھے ماحول میں بات کرنا چاہیے، اختلاف میں صحابہ کرام اور محدثین کرام کا طرز اختیار کرنا چاہیے، اختلاف اپنی جگہ ہے، اس کے لیے بات چیت بند نہ ہو، اخلاق میں گراوٹ نہ آئے، یہ سارے مشورے آپ کے سر آنکھوں پر۔ لیکن آپ کو اس طرح کے جملوں کا قطعی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب ایک طرح کے الزامات عائد ہوتے ہیں کسی شخص پر کہ بھائی وہ 24 گھنٹہ اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک چیز بار بار کہی جا رہی ہے، ہندوستان میں ہر کوئی یا دنیا میں ہر کوئی اپنا موقف رکھنے کے لیے آزاد ہے، ہر شخص آزاد ہے، لیکن جتنے لوگ، جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، شیخ نے کہا ہے کہ سعودی کے حساب سے چلنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعودی کے حساب سے چلنا ہے، کچھ لوگوں کا یہ موقف ہوگا کہ سعودی کو وہ بنیاد بناتے ہوں گے کہ سعودی کے حساب سے چلنا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ جو ائمہ، محدثین، مجتہدین، تابعین اعظام اتحاد رؤیت کے قائل ہیں، ایک جگہ کی رؤیت پوری امت کے لیے ہے، جو بھی لوگ اس کے قائل ہیں، انہوں نے تعمیم رؤیت کی بات کی ہے، عمومی رؤیت کی بات کی ہے، اسے کسی مکہ، مدینہ یا عرب یا عجم سے خاص نہیں کیا ہے، بلکہ رؤیت جہاں بھی ہو جائے
اس کے اعتبار سے روزہ رکھنا چاہیے اور افطار کرنا چاہیے. کہیں بھی رؤیت ہو اس کی خبر مان کر روزہ رکھنا چاہیے، افطار کرنا چاہیے، اس سے لیا جائے گا. اور میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک بات اور کہی گئی ہے، یہ بھی ایک عجیب طرح کی بات ہے. شیخ نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے پہلے بھی کہیں چاند نکلتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب چاند نکل جاتا ہے، تب یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اور 4-5 سالوں سے میں سن رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں، بہت ساری تقاریر میں نے سنا کہ سعودی سے ایک دن پہلے بھی رؤیت ہوتی ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ارے بھائی، آپ نے مجھے پر تک پہنچایا ہے جو ہم نہیں مانتے، آپ ثبوت کے ساتھ پہنچا دیجئے. اگر ہم نہیں مانے، جہاں تک میرا معاملہ ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، میرا اپنا جہاں تک معاملہ ہے، اگر میں اسے تسلیم نہیں کرتا ہوں تو پھر آپ میں ذمہ دار ہوں کہ بھائی ہاں ہم نے اسے تسلیم نہیں. اسی لیے اس بار میں نے کیا کیا کہ جب آج تو ہمارا دوسرا روزہ مکمل ہوا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو پہلے روزے سے جو پہلا دن تھا، اور اس سے ایک روز پہلے، یعنی آج سے 3 روز پہلے، 4 روز پہلے، میں نے فیس بک پر یہ پوسٹ کیا تھا، لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ سعودی سے پہلے بھی کہیں چاند نکل جاتا ہے 1 روز پہلے. تو برائے کرم وہ لوگ ثبوت کے ساتھ ہمیں بتا دیں، ہم انشاءاللہ اسے قبول کر لیں گے، کہیں بھی ہو ہم قبول کر لیں گے. لیکن ہمارے بہت سارے دوست ہیں، اس میں بہت سارے ماہر فلکیات ہیں، بہت سارے سائنٹسٹ ہیں ہمارے دوستوں میں سے، ان کے ٹچ میں رہتا ہوں برابر. وہ بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو چاند کب پیدا ہوا، کب زمین سے دیکھنے کے لائق ہوگا. وہ پوری نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نیو مون کب کریٹ ہوگا. تو لوگ ایسے وقت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی سے پہلے دیکھا گیا، جب چاند پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا ہے، نیا چاند جو سیٹلائٹ سے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں. تو بغیر تحقیق کے اس طرح کی باتیں قطعی نہیں بولنا چاہیے. ہاں، میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک بار امریکہ کے بعض علاقوں سے رؤیت کی خبر آ گئی، اور ہمارے یہاں 10 سے 11 بج رہا تھا. جیسے اس بار جو ہے ٹھیک 4 بجے لگ بھگ، 4، 4:30، 5 بجے لگ بھگ خبر آ گئی ملیشیا سے کہ ملیشیا، انڈونیشیا میں چاند ہو گیا. تو ہم لوگوں نے اسے تسلیم کیا. اس وقت تو سعودی سے خبر پانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن پھر جب کیرل وغیرہ کے سائڈ میں، ہمارے یہاں کے مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ بعد، پون گھنٹہ کے بعد کیرل میں چاند دکھا، تو وہاں سے بھی خبر آ گیا کہ کیرل میں چاند دیکھا گیا. اس کے بعد پھر یہ دیکھیں منگلور، کرناٹک کے منگلور سے چاند دیکھا گیا، وہاں سے خبر آ گئی. تو ہم کہ دیکھیے ماشاءاللہ، یہاں سے ملیشیا 2.5 گھنٹے کے فرق پر ہے، اور دونوں کا مطلع ایک کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ لوگ تو دلیل پیش کرتے ہیں روایت قریب کہ یہ مطلع کے اختلاف پر دلیل ہے. دلیل کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی میرے بھائی، لیکن دلیل پیش کرتے ہیں روایت قریب. مطلع ہو رہا ہے ہزاروں کلومیٹر دور، 5-7 ہزار کلومیٹر دور ملیشیا. اتنی دور تک کا مطلع ایک کیسے ہو گیا؟ ملیشیا میں بھی دکھ گیا، انڈیا میں بھی دکھ گیا، کرناٹک اور ادھر کیرل میں چاند دکھ گیا. اس کے بعد پھر خبر آئی 9:30 بجے تک کہ سعودیہ میں بھی دکھ گیا. اب ملیشیا اور سعودیہ عربیہ کے درمیان 5 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں تک کا مطلع ایک ہو گیا. تو یہ کیسے ہو گیا بھائی میرے؟ تو بہرکیف میرا یہ جو تجربہ ہے وہ ہمیشہ کا یہی ہے کہ کہیں بھی رؤیت ہو، اس دن سعودی عرب میں رؤیت ہو ہی جاتی ہے. اب تک کا یہی تجربہ ہے. تو بہرکیف ہم تعمیم رؤیت کے قائل ہیں، سعودی عرب کی رؤیت کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے جاننے والے میں جتنے لوگ ہیں وہ سعودی عرب کی رؤیت کے قائل ہیں. اس کے بعد محترم کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے روزہ شروع کرتے ہیں، 1 روز پہلے عید پڑھ لیتے ہیں. جی نہیں، سب لوگ ایسے نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تعداد نہیں ہے. تو جو انفرادی عبادت ہے رمضان، وہ میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں، لیکن اجتماعی عبادت عید جو نفلی عبادت ہے اسے میں کل ہو کر کے عام مسلمانوں کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں. بہت سارے لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، لیکن ان کے پاس جب آپ مانتے ہیں کہ دلائل ہے تو ان پر اس طرح کا کٹاکش نہیں ہونا چاہیے. بہرکیف آگے محترم فرماتے ہیں کہ جبکہ وہ لوگ فجر میں حاضر نہیں ہوتے. اب بتائیے کیسا جملہ ہے؟ اتحاد رؤیت، تعمیم رؤیت والوں کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں کہ 1 روز پہلے
روزہ رکھ لیتے ہیں، ایک روز پہلے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، عید پڑھ لیتے ہیں، اور یہ جب کہ وہ لوگ فجر میں حاضر نہیں ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شیخ آپ نے کیا کہہ دیا کہ وہ لوگ فجر میں حاضر نہیں ہوتے؟ کیا سب کے بارے میں آپ کے پاس یہ ہے کہ فجر میں وہ حاضر نہیں ہوتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ؟ انا للہ، یہ بڑا افسوسناک جملہ ہے آپ کا کہ کیا اختلاف مطلع والے جتنے لوگ ہیں جو بحث مباحثہ کر رہے ہیں، مارکہ آرائی کر رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بول رہے ہیں، طرح طریقے سے وہ یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی زبان خاموش کر دی جائے، کیا وہ سب لوگ فجر کے پابند ہیں؟ یہ آپ کے پاس پوری رپورٹ ہے، ہر فرد کی رپورٹ ہے، اور اتحاد رویت والوں کے ہر فرد کی رپورٹ ہے کہ وہ فجر میں نہیں جاتے۔ انا للہ فانا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کا جملہ قطعی کسی کے لیے بھی استعمال کرنا بغیر علم کے مناسب نہیں ہے کہ وہ فجر میں حاضر ہوتے۔ سب کو آپ نے جو بیک فٹ پر ڈال دیا کہ یہ لوگ صرف رویت ہلال میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو نماز فجر وجر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ تو آپ ان کو بالکل جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ٹارگٹ کرنے والا جملہ ہوا، یہ تو اختلاف کو بڑھانے والا جملہ ہوا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ ایک طرح کا الزام ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ فجر کا اہتمام نہ کرتے ہوں، یہ دونوں طرف ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف کے لوگوں کو آپ نے بول دیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری سنت کو دوسری سنت کا وہ اہتمام نہیں، دوسری سنت کو وہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کیسے پتہ ہے آپ کو کہ وہ دوسری سنتوں کو انجام نہیں دیتے؟ کیا سب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ دوسری سنتوں کو پر عمل نہیں کرتے؟ تو اس طرح کے یہ الزامی جملوں کا استعمال قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر محترم کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بالکل انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ دائی کبھی انا کا مسئلہ نہیں بناتا، بلکہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ انا کا مسئلہ بناتے ہیں اور اسے کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کا جتن کرتے ہیں۔ تو قطعی اگر اتحاد رویت، تعمیم رویت والوں کے طرف سے بھی انا کا مسئلہ بنایا گیا ہے، تو میری گزارش ہے کہ بھائی یہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور سلیقہ اختلاف جو صحابہ میں تھا اس کو اختیار کریں۔ کہ صحابہ میں اختلاف ہوتا تو پھر کیسے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ملتے، کیسے ایک دوسرے کی عزت کرتے۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، رہنے دیں اسے، اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، رہنے دیں، لیکن اس کے لیے دوریاں نہیں ہونی چاہیے، دشمنی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شیخ کا بہت اچھا جملہ تھا۔ تو بہرکیف نہ بنائیں، اور اس کے بعد نیچا نہ دیکھیں، بالکل نیچا نہیں دیکھنا تھا۔ اس کے بعد محترم نے کہا کہ ہلال کمیٹی کو حق حاصل ہے یا ہر ایک کو حق حاصل ہے؟ ہلال کمیٹی کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر رویت ہو گئی تو اسے تسلیم کرے۔ ہلال کمیٹیاں شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی ویوستھا نہیں کہ ہلال کمیٹی بنے۔ ہلال کمیٹیاں تو بہت ساری بنائی گئی ہیں، بہت ساری ہلال کمیٹیاں ہیں، ایک دو نہیں ہیں، کئی ہیں ہمارے یہاں۔ تو پھر ہلال کمیٹی یہ جو مناسب کام ہے وہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ اگر ہلال کمیٹی اس پر دھیان نہیں دیتی، ہلال کمیٹی کہتی ہے کہ ہر ملک کی رویت ہے اور اپنے ہی ملک کی رویت نہیں لیتی، تو پھر امیر کی اطاعت جو ہے قرآن و سنت کی اطاعت پر ہی شرط ہے۔ ہم نے بخاری کی روایت پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، ہے نا؟ امیر بنا کر کے بھیجا کسی مسئلے میں، جو غصہ ہو گئے، لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ۔ وہ روایت آپ کو بھی معلوم ہے، میں بھی پیش کر چکا ہوں اس کو۔ اس لیے امیر کی اطاعت شرط ہے قرآن و سنت کی اطاعت کے ساتھ۔ اس کے بعد محترم نے کہا کہ زور زبردستی نہ کریں۔ بالکل، دین کے اندر کوئی لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پر داروغہ نہیں بنائیں گے، بس میسج پہنچا سکتے ہیں، اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بات ہی رکھنے میں تو لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، صرف بات رکھ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نیچا دکھا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد محترم نے کہا کہ میرا اپنا موقف ہے آخر میں کہ ہر ملک کا اپنا چاند ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ بھی مجھے بڑا عجیب لگا کہ ہر ملک کا اپنا چاند ہے۔ تو کتنے ممالک ہیں دنیا کے اندر؟ 200 سے زیادہ ممالک ہیں بھیا، 250 کے لگ بھگ ممالک ہیں۔ کیا ہر ملک کا اپنا چاند ہے؟ یہ بات ہے۔ ہر بلد کا اپنا چاند ہے، لکل اہل بلد رؤیتہم، ہر بلد کا اپنا چاند ہے، ایسا ہے کیا؟ ہر شہر کا اپنا چاند ہے، ایسا ہے کیا؟ یہ کبھی کبھی باب جو ہے کسی مسئلے کو باندھنے کے لیے بھی ثابت کیا جاتا ہے، یا اس کی نفی کرنے کے لیے بھی باب باندھا جاتا ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باب باندھنا
دونوں ہاتھ سے مسافے کا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باب باندھنا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا، اس کی حقیقت بتانی بھی مقصود ہوتی ہے۔ باب باندھنا شریعت کی دلیل نہیں ہوتی، اور وہ باب باندھا گیا ہے کہ ہر ملک کی اپنی رویت ہے۔ لیکن میرے بھائی اس سوال کا جواب نہیں آتا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہر ملک کی اپنی رویت ہے، تو آپ نے اس پر بھی عمل نہیں کیا، اس پر بھی عمل نہیں کیا، اور اپنے ہی ملک ہندوستان کے اندر رویت ہوئی تو آپ نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ منگلور میں اور بھٹکل میں اور کیرل میں چاند دیکھا گیا، آپ نے اسے نہیں مانا۔ اس کے بعد محترم نے روایت قریب پیش کیا شام مدینہ سے متعلق، کہا کہ یہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نہیں لی ملک شام کی۔ تو میرے بھائی اس روایت پر محدثین کرام نے، مجتہدین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں جمعہ کی نماز نہیں، اچھا بات کرتا ہوں اس پہ، جناب ابوالکلام رضوی سمیلوی صاحب۔ تو روایت قریب کے بارے میں بڑا اچھا تجزیہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روایت قریب پیش کرنے والے اس پر عمل نہیں کرتے، یہ صرف پیش کرنے کی حد تک ہے، نہ ہی روایت قریب کے مطابق مطلع ہوتا ہے، کہیں نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے روایت قریب کے مطابق نہ مشاہدے کے اعتبار سے دیکھ لیں، سائنٹیفک اعتبار سے دیکھ لیں، قطعی یہ سیدھا جو روایت قریب کے مطابق شام مدینہ سے متعلق ہے، وہ سیدھی دوری جو ہے 1079 کلومیٹر ہے۔ تو کیا اتنا بڑا مطلع ہوتا ہے؟ اس سائز کا مطلع بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا جو بہار ہے وہ دلی سے لگ بھگ 1400-1500 کلومیٹر دور ہے، تو پھر ہمیں دلی کی گواہی نہیں لینی چاہیے روایت قریب کے مطابق۔ لیکن روایت قریب کے بارے میں ایک الگ سے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، مکمل اور مفصل گفتگو کروں گا۔ مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روایت قریب کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی، اور فرمایا ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ روایت قریب اس شخص کے بارے میں ہے کہ فرد واحد کی گواہی عید کے لیے، شوال کے چاند کے لیے قبول نہ کی جائے، یہی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور فرمایا ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس روایت کے اندر کئی احتمال ہیں، اور جس روایت کے اندر احتمال پایا جائے اس سے استدلال درست نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک چیز میں کہتا جاؤں کہ اگر روایت قریب کو ہم دلیل مانتے ہیں تو اسلام کے اوپر ایک اعتراض کا دروازہ کھولتے ہیں، کیونکہ مطلع کبھی بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، ان کا تجزیہ اس روایت کے بارے میں زبردست ہے، جو ان چیزوں سے بچاتا ہے انسان کو۔ اور صوموا لرؤیتہ کا حکم کیا ہے؟ عام ہے۔ تو میرے بھائیوں، بس انہی چند باتوں کو آپ سے شیئر کرنا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، الزامی جملوں کا استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اب ہمارے ابوالکلام رضوی سمیلوی صاحب ہیں، لکھتے ہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن میں جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، کیا ظہر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائیوں، مسجد میں کتنے لوگ جمع رہیں گے اس تعلق سے حکومت نے کچھ انسٹرکشن دے دیے ہیں۔ آپ کے ساتھ عذر ہے، پریشانی ہے، اور حکومت آپ کو یہ کہہ رہی ہے اس بیماری سے لڑنے کے لیے گیدرنگ نہ کریں، ایک جگہ سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھیں، تو اس کا پالن کریں، یہ آپ کے ہی ہمارے لیے فائدے کے لیے ہے۔ تو اتنا اس کے اندر سوالات کھڑے نہ کریں، آپ گھر میں نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کیا اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس عذر ہے۔ اور عذر کی حالت میں گھر میں نماز پڑھنے کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں یہ کلمات کہوائے تھے، صلوا فی بیوتکم، کیچڑ اور پھسلن سے بچانے کے لیے۔ یہ تو اس سے زیادہ بڑا معاملہ ہے، اس لیے گھروں میں نماز پڑھیں جب تک کہ حکومت اجازت نہیں دیتی، اطباء ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے، اس وقت تک حکومت کے انسٹرکشن کا پورا پالن کریں، پورا فالو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔